बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सजाएं फिर सुना दी गईं और पीटीआई के लिए ये एक और नया हफ्ता जो है वो मुश्किलात के साथ शुरू हुआ है। वही सानिया 9 मई के दो मुकदमात थे लाहौर में, लेकिन शाहजी इसमें बरी हो गए। यानी कि मुल्तान के जो शाह महमूद कुरैशी हैं, करनी वाले पीर हैं, तो वो जनाब अब तक मजमूई तौर पर 4 मुकदमात में बरी हो चुके हैं और आज लाहौर के 2 मुकदमात में भी उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। दाल में कुछ काला नहीं है, बहुत कुछ है। क्योंकि ये शाहजी की जो हजूरे वाला रिहाई है, ये पीटीआई को भी हजम हो नहीं हो रही, हमें भी नहीं हो रही। लग रहा है कि पीटीआई पैट्रियाट बनेगी या पीटीआई नजरियात बनेगी और शाहजी उसको लीड करेंगे। क्योंकि परवेज लाई वाला फार्मूला तो नाकाम हो चुका। परवेज लाई तो सेहत की का बहाना बनाकर जा बैठे उधर जनाब घर में। उनसे पीटीआई वैसे ही खुश नहीं है। दूसरा जनाब सनम जवेद और आलिया हमजा भी इसमें जनाब वो तली गई हैं, वो भी आ गई हैं इसमें, और 5-5 साल की सजा उनको भी सुना दी गई है। तो इससे ये नजर आ रहा है कि पीटीआई को अब ये जो मुकदमात हैं, इसमें जितने तेज रफ्तारी के साथ फैसले हो रहे हैं कि इनके लिए ये मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं और आने वाले दिनों में मजीद होंगी। क्योंकि अभी और ये फिर खान साहब के लिए भी, इमरान खान के लिए भी, कि जनाब मास्टरमाइंड तो वो है। उसका केस का फैसला भी कहा जा रहा है कि इसी महीने में आ जाएगा या अगले महीने में वो भी आ जाएगा। क्योंकि 9 मई से मुतल्लक इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं, उसका भी अभी तक जो है वो जवाब आएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये उनका फैसला अभी होना जो है वो बाकी है। ये सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। अब उसमें एक चीज़ और जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, वो भी आपको बता दें कि एक तरफ तो ये सजाएं सुनाई जा रही हैं, लोग जो हैं वो नाअहल किए जा रहे हैं, डिसीट किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये अपोजिशन वाले यानी कि पीटीआई वाले जो है वो एहतजाज भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं और माफिया भी मांग रहे हैं। देखे ना, अब वो जो जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा को तोसी देने यानी कि एक्सटेंशन देने पे असद कैसर जो साबिक स्पीकर है कौमी असम्बली के, उन्होंने बकायदा माफी मांगी कौम से। उन्होंने कहा जी उसको एक्सटेंशन देना बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन यही जनरल कमर जवेद बाजवा को ये ताहयात आर्मी चीफ बनाने के लिए तैयार थे। अगर वो इनकी हुकूमत ना कराता, मतलब कि यानी कि वो जो सपोर्ट ना करता, वो ये जो अदम एतमाद की जो तहरीक आई थी, तो हाँ जी, तो वो तो उसको बनाने के लिए तैयार थे। ये नहीं कि ये पीपल्स पीटीआई वाले अपना जो है ना वो किसी वक्त भी बदल सकते हैं। यू टर्न का तो बादशाह है, किसी को भी बाप बना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ, ये इमरान खान के अल्फाज होते थे ना, आर्मी चीफ बाप की तरह होता है। और उसी आर्मी चीफ को मीर सादक और मीर जाफर कहकर भी पुकारते रहे। तो इनका जो किबला है ना वो कभी दुरुस्त नहीं हो सकता। तो ये अभी भी ये जो अगर पीटीआई के साथ मामला एस्टेब्लिशमेंट का फिट हो जाए, जिसकी कोशिशें की जा रही हैं, और एक नई थ्योरी भी जो है वो डिस्कस की जा रही है। वो कहा जा रहा है कि जनाब अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग किसी एक के साथ एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब हो जाए, जिसकी पीटीआई दुआ कर रही है, तो उन्होंने कहा कि फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के मामला सीधे हो सकते हैं। और वो अफवाहें फैला रहे हैं, वो जनाब ये खबरें फैला रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ जनाब एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। उनके जो जुगादरी किस्म के यूट्यूबर्स हैं, उनके जो हमायती हैं, बड़े बड़े एंकर्स हैं, वो ये भी कह रहे हैं। और वो ये इस चीज़ को इसके साथ जोड़ रहे हैं कि मरी में जो मियाँ नवाज शरीफ ने डेरे डाले हुए हैं, वो ऐसे नहीं डाले हुए। हर रोज़ उन्होंने कहा जी वहाँ पे वो हर हफ्ते बुला लेते हैं शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज को, कोई गड़बड़ घटोला है तो है। तो वो तो ज़ाहिर है ज़िमनी इंतखाब भी हो रहा है, वो कौमी सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी है, कौमी असम्बली की नशिस्तों पर भी है, सेनेट में भी है। उसकी टिकटों का फैसला कर रहा है। फिर ख्वाजा आसिफ वाला मामला है, नईम एजाज वाला मामला है, पार्टी के अंदर जो अंदर कुछ तफरीक और इख्तलाफात चल रहे हैं वो मामला है। तो ये वो डिस्कस कर रहे हैं, उसको इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ दिया। और कहानी इन्होंने पीटीआई वालों ने ये जनाब कर दी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है चूंकि एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि इन दोनों से जांच छुड़ाई जाए और पीटीआई के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो मजीद जो है वो बेहतर बनाया जाए। हाय 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 हाय, क्या वो क्या कहते हैं ना जी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये वो वाला हिसाब है। तो पीटीआई वाले भी ऐसा ही सोच रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा
ہے نہیں۔ وہ جس طرح جو معاملات وہاں پہ ڈسکس ہو رہے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں، مسلم لیگ نون کے اندر مشکلات ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک سٹینڈ لیا ہے کرپشن کے خلاف، وہ اس سٹینڈ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی وہ بھی کرپشن کو پسند نہیں کرتے، بڑے میاں صاحب تو بالکل ہی نہیں کرتے۔ تو وہ لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب اس سے خواجہ آصف صاحب ناراض ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی خواجہ صاحب کو ساری سچویشن سے آگاہ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہانی ایک اور بھی ہے کہ جناب ان کے جو دو وزراء ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ خدشات اور تحفظات پائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے جس سے استعفیٰ لے لو، اس سے استعفیٰ لے لو، یعنی کہ جتنی باتیں ہیں، جتنا منہ ہے اتنی باتیں ہیں، اس کو ہم جو ہے وہ کسی اور طرف نہیں لے جا سکتے۔ اب یہاں پہ ایک اور سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو گئی، اور وہ ہے ہمارے جو سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سید آصف منیر چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کا دورہ امریکہ، ان کو بھی اب اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ جناب امریکہ نے قدم رکھ دیا ہے، ہاتھ رکھ دیا ہے جنرل عاصم کے اوپر، اور اب جنرل عاصم جو ہیں وہ جناب بااختیار بننے جا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی قومی حکومت بننے جا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے صدر بننے جا رہے ہیں، امریکہ نے آشیرواد دے دی اور خاتمہ ہو رہا ہے جناب شہباز شریف کی حکومت کا۔ کسی نے جناب بنا دیا جائے محسن نقوی کو وزیر اعظم بنا دیا کہ جناب جنگ میں جو شیخ وقاص اکرم ہے اس کو نااہل کر دیا جائے گا، اور جب وہ نااہل ہو جائیں گے ان کی سیٹ خالی ہو جائے گی، اور ان کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ محسن نقوی کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، ایم این اے بنوا کر وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ تو پھر چاچو کے جو تعلقات اس وقت انتہائی بہترین ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس کا کیا بنے گا؟ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ وہ ہوائی باتیں میں آپ کو ساری بتا رہا ہوں جس کا مرکز و منبع محور خود پی ٹی آئی والے ہیں، تاکہ وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رفٹ پیدا کر سکیں۔ حالانکہ ایسا ہے نہیں، ایسا ہے نہیں۔ نواز شریف کے ساتھ بھی جنرل عاصم کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور ان کے شہباز شریف کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں۔ تو اب اس تمام تر صورتحال میں اگر آپ غور و خوض فرمائیں تو جناب پی ٹی آئی اپنا فائدہ ڈھونڈ رہی ہے۔ انہوں نے جب دیکھ لیا نا، انہوں نے کہا جی احتجاجی تحریک ناکام ہو گئی، ہمارا جو ہے وہ ہنگامے ناکام ہو گئے، ٹرولنگ کرنا ناکام ہو گئی، سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی تھی ناکام ہو گئی، ہاں جی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ نیا جو ہے وہ ڈرامہ شروع کریں، اور وہ ہے یہ اختلافات پیدا کرنا۔ تو اختلافات اگر وہ پیدا کریں گے تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے پھر یہی طریقہ ڈھونڈا کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں چلوانا شروع کر دی۔ اپنے جو قادریوں سے باہر بیٹھے ہوئے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی جنرل جو عاصم منیر ہیں یہ ایکسٹینشن لینے کے لیے امریکہ کے آشیرواد حاصل کر، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قانون تو بن چکا، 5 سال کا قانون بن چکا، سروسز چیفز کی مدت جو ہے وہ 5 سال ہو چکی، تو وہ کیوں امریکہ سے جا کر یہ بات کریں گے کہ مجھے ایکسٹینشن دلوائیں، جبکہ ان کی ابھی مدت ختم ہونے میں 3 سال جو ہے وہ باقی ہیں۔ لیکن کیا کریں، یہ باز نہیں آتے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، وہ اب ان کا وہ پکڑا ہی نہیں دے رہے۔ تو یہ سارا سلسلہ ہے، سزائیں ہوئی ہیں، اور ان سزاؤں کے بعد اب ظاہر ہے گرفتاریاں ہوں گی، کچھ لوگ جو ہے وہ مفرور ہیں، روپوش ہو گئے ہیں، ابھی تک پکڑے نہیں گئے، لیکن اب ظاہر ہے ان کو پکڑا جائے گا، ان کی جگہ پہ ضمنی انتخاب ہوں گے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب دوسری بات جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے وہ بھی آپ کے نالج میں لے کر آنی ہے کہ آج اس کی پھر نیب نے وضاحت بھی کی کہ جناب یہ جو ایک نیلامی تھی بنی گالہ میں ایک جائیداد کی، تقریباً کوئی 232 یا 42 کنال، 242 یا 32 کنال کوئی زمین ہے، اس کی نیلامی تھی، نیب نے وہ کرنی تھی۔ وہ یہ زمین جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا، یہ جو القادر ٹرسٹ والا، وہ عمران خان نیازی بنام جناب نیب شیب یہ وہ اس کے والے سے انہوں نے نیلامی مقرر کی تھی، وہاں پہ کوئی آیا تو نہیں، لیکن انہوں نے وضاحت کی، انہوں نے کہا جی یہ زمین جو ہے عمران خان تو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سرنڈر کر چکا ہے، اور نیب ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو نیلامی ہے یہ ہے فراگوگی والا زمین، جو یہ وہ زمین ہے جو کہ فراگوگی نے حاصل کی تھی، لیکن چونکہ کیس عمران خان کے خلاف ہے تو اس وجہ سے اس کا نام اشتہار میں لکھا گیا، لیکن یہ بنیادی طور پر وہ زمین ہے اور فراگوگی ہے مفروض، وہ اس میں پیش ہی نہیں ہوئی، 190 ملین پاؤنڈ کے اس کا فیصلہ آ گیا، تو اس وجہ سے وہ نیلامی اس کی جو تھی وہ آج کی جانی تھی، لیکن وہ ہو نہیں سکی۔ تو یہ بھی ایک میں نے کہا تھا جو آپ کو جو ہے وہ بتا دیں، یہ بہت ضروری تھا۔ پھر جناب آج ہمارے وہ بھائی ہیں، سینئر صحافی ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں مرتضیٰ سرنگی صاحب، اور احمد العرابی، تو ان کی وہ کتاب ہے جناب، زبردست کتاب انہوں نے لکھ دی، اور جناب یہ جو ساریہ یہ جو جنگ ہوئی پاک بھارت جنگ 10 مئی کو، اس کے اوپر انہوں نے بڑی زبردست کتاب لکھی،
اور اس کتاب میں انہوں نے آج اس کی تقریب رونمائی تھی ایک مقامی ہوٹل میں، اور اس کتاب میں انہوں نے بڑے اہم انکشافات کیے ہیں، اور اس میں یہ بھی آج بتایا ہے کہ آپریشن بنیان المرصوص کا نام آپریشن بنیان المرصوص کیوں رکھا گیا۔ تو اس کا وہ حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ایئر چیف مارشل بابر سدھو جو ہے، ظہیر الدین بابر سدھو، انہوں نے کہا کہ یہ آرمی چیف کو بریفنگ دے رہے تھے جہازوں کے بارے میں، جو کہ جہاز لائن میں کھڑے ہوئے تھے اور وہ ایک مضبوط اور آہنی دیوار کی طرح نظر آ رہے تھے۔ ظاہر ہے جہاز جو ہے وہ لوہے سے بنا ہوتا ہے، اسٹیل سے بنا ہوتا ہے، تو وہ جناب نظر آ رہے تھے۔ تو ان کو دیکھ کر جناب پھر جنرل آصف منیر صاحب نے کہا کہ یہ تو ایک آہنی دیوار ہے۔ پھر انہوں نے وہ جناب قرآن پاک کی وہ صورت پڑھی جس میں بنیان المرصوص کا جو لفظ ہے، میرا خیال ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، قرآن پاک کی یہ صورت صف ہے، اس میں جناب یہ قرآن یاد ہیں وہ انہوں نے پڑھی، اور پھر اس کا نام جو ہے وہ بنیان المرصوص جو ہے وہ رکھا گیا، کیونکہ اس آیت میں یہ بنیان المرصوص جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ آتا ہے۔ اور اس میں ایک اور انکشاف جو ہے وہ کیا گیا، وہ ہے جناب ان کا کہ جناب یہ انڈیا کا منصوبہ کیا تھا۔ انڈیا کا منصوبہ یہ تھا، اور اس کے آزاد کشمیر کے اندر 0.75 کلومیٹر سے لے کر 1.25 کلومیٹر جو بارڈر ہے اس پہ قبضہ کیا جائے، یعنی کہ آزاد کشمیر کے اندر 1.25 کلومیٹر تک آیا جائے اور پھر وہاں پہ بارڈر کھینچ دیا جائے۔ یہ ان کا منصوبہ تھا جو کہ پاکستان نے ناکام بنا دیا۔ یہ آپ دیکھیں کہ ہندو بنیاں ان کی سازشیں کیسی تھیں، کہ کیسے یہ جو دو نمبریاں اور وارداتیں کرنے میں یہ مشہور تھے، تو یہ اس کی سازش جو ہے وہ ناکام بنا دی۔ پھر 6 اور 7 مئی کو بھی انہوں نے 2 مرتبہ وہ جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی، ایک آدم پور بیس سے، پھر اتر پردیش والی بیس سے حملہ کرنے کی کوشش کی، اور دونوں طرف مرتبہ یہ حملہ ان کا انڈیا کا ہماری انٹیلیجنس کی جو انفارمیشن تھی اس کی وجہ سے وہ ناکام بنایا گیا۔ اس میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو رول پلے کیا جنگ بندی کا، اور جو یہ منت جس دن 10 تاریخ کو جب پاکستان نے جواب دے دیا، جب ان کے اور اس وقت جنگ جاری تھی، لگی ہوئی تھی، اس وقت جب پھر بھارت نے آفیشلی جو ہے وہ رابطہ کیا ان کے ڈی جی ملٹری آپریشن نے، اس کا بھی اس میں جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ سابق وزیر دفاع تھے خرم دستگیر، خود مرزا سرنگی صاحب، اور پھر جو احمد صاحب، اور اس کے بعد طیب طلعت حسین اور دیگر جو مقررین تھے، انہوں نے اس سے خطاب کیا۔ بڑی اچھی کتاب ہے، اور اس میں وہ اس جنگ کے جو پاکستان نے جو ڈرونز استعمال کیے، جو پاکستان نے جدید ترین جہاز استعمال کیے، کس طرح انڈیا کو شکست دی، اس میں واضح طور پر جو ہے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر بھارت کی جو سازشیں ہیں، جو بھارت کے جو کرتوت ہیں، جو بھارت کے کارنامے ہیں پاکستان کے خلاف، ان سب کا جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی کامیابی کا اس میں ذکر ہے کہ پاکستان نے چونکہ یہ جنگ جیتی، اور پاکستان نے یہ جنگ جو ہے وہ اور ہاں، اس میں ایک چیز اور ان کے کم از کم انہوں نے بتایا کہ 4,500 مقامات انڈیا کے ایسے تھے جہاں پر پاکستان نے نہ صرف ٹارگٹ کیا بلکہ سائبر حملے کیے، ان کے جو گریڈ اسٹیشن تھا، بجلی کا نظام، وہ سارا جام کر دیا، اور ان کا ریلوے کا نظام جام کر دیا، ٹھیک ہے، ان کے جو جناب اور ایک اور انہوں نے کوشش کی تھی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کراچی پہ حملہ کرنے کی، کہ یہ 10 مئی کے بعد کراچی پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر پاکستان نے ان کو یہ میسج دیا تھا کہ اگر آپ نے کراچی پر حملہ کیا، ہماری معاشی ہب کو نشانہ بنایا، تو پھر انڈیا کا کوئی بھی معاشی ہب ہم سے محفوظ نہیں رہے گا، اور بھرپور اور منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اور اس میں پھر جو واضح طور پر ہماری قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف اور ذکر کیا گیا ہے، ہمارے جو سپہ سالار ہیں، آرمی چیف سید آصف منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر سدھو، ان سب کا جو ہے، اور پھر جو پاکستان نیوی ہے، پھر ہماری جو آئی ایس آئی ہے، ہمارے انٹیلیجنس کے دیگر ادارے ہیں، ہماری ایویشن ہے، سب کا اس میں خراج تحسین ان کو پیش کیا گیا کہ یہ ایک ویل کوآرڈینیٹڈ طریقے سے یہ جنگ لڑی گئی، اور اس میں کامیابی حاصل، اور اس میں جتنے بھی جنگ لڑنے کے حوالے سے لوازمات ہوتے تھے ان سب کو پورا کیا گیا۔ اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، اس میں جہاز استعمال کیے گئے، اس میں میزائل استعمال کیے گئے، اس میں سائبر ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ اور اس میں جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان نے یہ بھی بتا دیا ہے، اس کتاب میں اس کا انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ چینی ٹیکنالوجی کی مدد سے نہیں لڑی، چینی نہ، یہ پاکستان نے جنگ چینی جو مدد ہے اس سے نہیں لڑی، اور پاکستان نے یہ جنگ خود لڑی ہے،
چین کی اس میں مدد جو ہے وہ شامل نہیں تھی۔ ہاں البتہ چائنیز جو ٹیکنالوجی تھی وہ لازمی حاصل کی گئی، لیکن چین کا اس جنگ میں براہ راست کوئی کردار جو تھا وہ نہیں تھا۔ تو اس کا بھی اس میں جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا جی اس چیز کی بھی آپ کو جو ہے وہ اطلاع انفارمیشن دے دی جائے۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔